الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 21 رمضان جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت سے کچھ بات ہوگی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر خیر جو ہے ہمارے اپنے ایمانوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو سارے ہی صحابہ بڑے معزز اور محترم اور مقدس ہیں، لیکن بعض کو بعض پر بہرحال فضیلت حاصل ہے۔ صحابی کی تعریف دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چاہے ایک دفعہ بھی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ ایک تعریف تو یہ ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، ایمان کے بعد باقاعدہ آپ کی صحبت اس نے اختیار کی ہو، کچھ عرصہ آپ کے پاس رہا ہو۔ اس حوالے سے، اس تعریف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں، واحد صحابی ہیں کہ جن کے مقام و مرتبہ میں اور کوئی شریک نہیں، کہ بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ مسلسل ساتھ رہے، یعنی صحبت کا جتنا عرصہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے وہ حصہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بچپن ہی میں حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا تھا، 5-6 برس کی عمر ہوگی، یعنی واحد صحابی ہیں جنہوں نے آغوش نبوی میں تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن ہی سے حضور کے گھر منتقل ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس مسلسل رہے ہیں اور پھر وفات تک رہے ہیں۔
हुजूर की वफात तक रहे। यानी सहाबी की अगर इस तारीफ पर पूरा उतरते हैं, पूरे का पूरा पहले नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाज़ खूबियाँ और बाज़ सिफ़ात ऐसी हैं जिनके अंदर कोई और सहाबी शरीक नहीं। अल्लाह ने ये इम्तियाज़ इन्हीं को नसीब फरमाए थे। उनमें से पहला इम्तियाज़ तो यही है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि वो वाहिद सहाबी कि जो बचपन से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक मुसलसल आपकी सोहबत और तरबियत में रहे। बाकायदा हुजूर ने आपकी तरबियत फरमाई है, बतौर शागिर्द भी आपको इख्तियार किया है, बतौर उस्ताद भी, बतौर मुरब्बी भी और बतौर चचाजाद भाई भी। सारी निस्बतें मौजूद हैं। यानी यूं तो एक ही निस्बत काफ़ी होती है, यानी हुजूर के साथ रहने की एक ही निस्बत काफ़ी है, लेकिन सैयदना अली को तो बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं। चचाजाद भाई भी हैं, सहाबी भी हैं, अहले बैत में से भी हैं, दामाद रसूल भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई, अल्लाह अकबर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो हज़रत अली को मदीने का अमीर बनाया, अपने पीछे कायम मकाम अमीर बनाया। हज़रत अली की ख्वाहिश भी यही थी मैं भी इस सफ़र में आपका साथ दूं। आपने इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि आप मुझे मदीने क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हुजूर ने अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया अली क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। अल्लाह अकबर। लेकिन फरमाया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, निस्बत मेरी वही है तेरे साथ जैसी मूसा को हारून के साथ थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये मुकाम और किसी को नसीब नहीं हुआ। यानी उलमा ने लिखा है कि अगर कोई नबी होता तो फिर यकीनन फिर अली होते। जब हुजूर ने कह दिया कि मेरे लिए वही मुकाम है तेरा जो मूसा के लिए हारून का मुकाम। और ये मैं कोई कमज़ोर रिवायात की बात नहीं कर रहा, जो बात करूँगा इंशाअल्लाह मजबूत रवायात पे करूँगा। हज़रत अली की फ़ज़ाइल में बेश अहादीस भरी पड़ी हैं, शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें आपकी फजीलत पे कोई हदीस मौजूद ना हो। अगर तमाम कमज़ोर रवायात को एक तरफ भी रख दिया जाए और सिर्फ बुखारी मुस्लिम की रवायात को लिया जाए तो वो भी आपके मुकाम मर्तबा को बयान करने के लिए काफ़ी। तो आपको पहली फजीलत ये हासिल है कि आप सबसे पहले मुसलमान हैं बच्चों में। बच्चों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो शेर खुदा सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अभी छोटी उम्र थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, उसके बाद आपने एक दावत का एहतिमाम किया कुरैश के लिए, बनु हाशिम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, जिसमें आपने उनको दीन की दावत दी, अपना मकसद बताया। और उस दावत के बाद आपने लोगों से कहा कि कौन मेरा साथ देगा। तो वो पहली आवाज़ जो इस्लाम के अंदर उठी है कि मैं आपके साथ हूँ, वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की आवाज़ थी। बचपन था, बच्चे थे, 10-12 बरस की उम्र होगी, लेकिन इसी हालत के अंदर खड़े होते हैं और अजीब बात फरमाई, कहा कि अल्लाह के रसूल अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, मेरी आंखें भी दुखती हैं, वैसे भी कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं हर वक्त हर दम आपका साथ हूँ। जहाँ भी आप चलेंगे मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। तो पूरे ख़ानदान में, पूरे कुरैश में, बनु हाशिम में सबसे पहली आवाज़ जो उठी है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए, आपकी मुसाहबत के लिए, वो आवाज़ है अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो वाहिद फ़र्द हैं, यानी वो वाहिद सहाबी, अहले बैत में से वो वाहिद शख्सियत जो अपने बचपन से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक जिन्हें मुसलसल हुजूर की सोहबत और शागिर्दी हासिल रही है। और ये वाक़या तो आप सब जानते हैं, हिजरत की रात का वाक़या, वो मामूली बात है। हज़रत अली की उम्र यही कुछ 23, 24, 25 बरस की होगी, ऐन जवानी का ज़माना है।
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارے میں فیصلہ اللہ کی اذن سے فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو یہ اذن ملا ہے کہ وہ اس سفر میں حضور کے ساتھ چلیں گے، اور کفار نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کریں گے، اور اس کے لیے کوئی معمولی نہیں، بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر یہ سارا پروگرام منصوبہ بنایا گیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان منتخب کیا جائے گا، اور وہ سارے جوان کے گھر کو گھیرے میں لے لیں گے تاکہ بنو ہاشم جو ہے کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ اور رات کو گھیرے میں لے لیا گیا اور کہا کہ جو ہی حضور باہر نکلیں گے سارے کے سارے یکدم آپ پر حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک کی تلوار سے آپ شہید نہ ہو، بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہ لے سکے۔ اب یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے اور بالکل بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ ایسے میں کانٹوں کا بستر ہے، معمولی نہیں ہے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ آج سو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد الرسول اللہ، میری امانتیں واپس کر کے آنا۔ اس حال کے اندر بھی کفار نے امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی۔ علی میری بستر پہ سو جاؤ آج کی رات اور امانتیں واپس کر کے پھر مدینے آنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سیدنا علی نے تردد نہیں فرمایا۔ یہ جان کے سودے تھے، ایمان کے سودے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ آمنا وصدق، حاضر، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں بستر محمد پہ لیٹوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ کہتے ہیں جیسی نیند اس رات آئی کبھی آئی نہیں، بستر محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار گھیرے میں لیے ہوئے۔ اب یہ اعزاز بھی سیدنا علی کو حاصل ہے جو قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ صبح ہو چلی ہے اور دشمن کھڑے ہیں کہ حضور تو باہر نہیں آ رہے، دروازے میں سے جھانکتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی بستر پہ تو لیٹے ہوئے ہیں، بستر تو خالی نہیں ہے۔ اور پھر جب صبح کو دیکھا، کسی نے بتایا کہ حضور تو چلے گئے، پھر دروازہ جب توڑ کے اندر داخل ہوئے دیکھا تو علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت کہ ابو جہل نے بدتمیزی بھی کی اور تھپڑ بھی مارا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش رہے، اور پھر اسے کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر مدینے تشریف لے گئے۔ اس مقام پر، اس موقع پر اپنی جان کا سودا کرنا، جب تنے تنہا ہو، پورے مکے کے اندر تنے تنہا اور چاروں طرف دشمن اور تلواروں کے سمیت، اور جان لینے کے در پہ یہ تہیہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ آج جان لیں گے، یہ کون ہو سکتا ہے علی کے سوا جو بستر محمد پہ لیٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز بھی میرے علی کو حاصل ہے۔ اور جب مدینے تشریف لے گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، اس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پھر ایک اور اعزاز سیدنا علی کو حاصل ہوا، فرمایا کہ علی اس موقع پر تو میرا بھائی ہے۔ مواخات مدینہ میں حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، چچا زاد بھائی تو تھے ہی، لیکن اس موقع پر جو بھائی اخوت کا جو رشتہ قائم ہو رہا تھا وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا۔ یہ اعزاز بھی اب قیامت تک کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ میں وہ اعزاز بتا رہا ہوں جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور پھر جب باری آئی بیٹی کا نکاح کرنے کی، حضرت ابوبکر صدیق اس بات کے منتظر کہ شاید مجھے اجازت مل جائے، انہوں نے حضور سے ذکر بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر نے ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور دونوں نے آپس میں مشورہ بھی کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، حضور خاموش رہتے ہیں۔ ظاہر بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، خاندان نبی سے نسبت ہو جائے، اور پھر حضور نے خود علی کو بلایا، اللہ اکبر، اور اپنی سب سے پیاری بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے کر دیا۔ اب یہ اعزاز بھی قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت، عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار، اور ان کے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ اعزاز بھی اب قیامت تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
वापस आए, हज का ज़माना था, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा। हज का काफ़िला रवाना हुआ और अमीर हज थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस मौका पर वो सफ़र के लिए रवाना हो गए। इस मौका पर सूरह तौबा नाज़िल हुई। सूरह तौबा का नुज़ूल होता है। अब सूरह तौबा में फाइनल अहकामात दिए गए कि अब मुशरिकीन को 4 महीने की मोहलत है, उसके बाद जो जहां पाएं कत्ल कर दिए जाएं, या तो ईमान कबूल करें और या ये कत्ल के लिए तैयार हो जाएं। और उसके बाद एक मुशरिकीन अब हज नहीं कर सकेंगे, मुशरिकीन से खाली कर दिया जाएगा मक्का मुकरमा। ये सारे अहकामात जो है फाइनल अहकामात सूरह तौबा में दिए गए। अब ये अहकामात पहुंचाने थे, यानी मुशरिकीन तक, कुफार तक ये अहकामात पहुंचाने थे। अब किसकी बारी आती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतखाब फरमाते हैं कि मेरी तरफ से मेरी नियाबत में कौन है जो सूरह तौबा के अहकामात जाकर मक्का वालों को सुना दे। इस मौका पर भी आपने सैयदना अली का इंतखाब फरमाया और सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूरह तौबा देकर भेजा कि जाओ मेरी तरफ से मक्का वालों से और कुफार से, मुशरिकीन को ये ऐलान कर दो कि तुम्हें 4 महीने की मोहलत है, इसके बाद या तो ईमान कबूल करो और या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। ये एजाज भी मेरे अली को हासिल है रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये वाक़या तो आप जानते ही हैं कि खैबर के अंदर क्या हुआ। अल्लाह अकबर, मुसलसल जंग हो रही है, खैबर फतह नहीं हो रहा। और एक दिन आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं झंडा उसको अता करूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह नसीब फरमाए। अल्लाह को बड़ी 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 खूबसूरत बशारत थी। सारे सहाबा मुश्ताक हैं, अब शायद हमें मिल जाए, शायद हमें मिल जाए। ज़हरा आका की जुबान से निकल चुका था कि कल बशारत फतह हासिल होगी और जिसको मैं झंडा अता करूंगा उसी के हाथों अता होगी। सारे सहाबा मुंतजर हैं, अबू बकर मुंतजर हैं, उमर मुंतजर हैं, उस्मान मुंतजर हैं, बड़े बड़े सहाबा मुंतजर हैं। और अली तो आए ही नहीं कि आंखें दुखती थी, आंखों के मरीज से आंखें आशूब चशम था, महफिल में हाजिर नहीं हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देखा उधर देखा, फरमाया अली कहाँ है? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें आशूब चशम हैं, आंखें दुखती हैं, अपने खैमे के अंदर ही आराम फरमा रहे हैं। कहा कि जाओ अली को बुला के लाओ। आज आसमानों से फैसले हो चुके हैं कि अली के हाथों पे खैबर फतह होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुखती हैं। हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। लुआब दहन लगाया, आंखें रोशन हो गई। हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया दोनों आंखों पर, अली की आंखें रोशन हो गई। फरमाया ये पकड़ो झंडा, जाओ खैबर की तरफ, अल्लाह तुम्हें फतह नसीब फरमाएंगे। और फिर तारीख जानती है कि खैबर की फतह जो है फिर अली के मुकद्दर में ठहर। खैबर जो है यहूदियों का आखिरी किला जो था पूरे अरब के अंदर, वो अली के कदमों में अल्लाह ने ढेर कर दिया और उसके बाद फिर यहूदी सर नहीं उठा सके। तो ये एजाज भी मेरे अली को हासिल है रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह ने खैबर की फतह भी उनके मुकद्दर में लिखी थी। अब ये एजाज भी क़यामत तक कोई और नहीं ले सकता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मेरे मोहतरम दोस्तों अजीब जिंदगी। सईदा आयशा फरमाती हैं, कौन? जिनके साथ सईदना अली की जंग हुई है, वो एक अलग स्टोरी है कि क्या वजह थी। सईदा आयशा फरमाती है कि मैंने आज तक अली से ज्यादा शब बेदार, अली से ज्यादा तहज्जुद गुजार, अली से ज्यादा रोजादार और अली से ज्यादा मुत्तकी आदमी नहीं देखा। ये सईदा आयशा की गवाही है कि हजरत अली जो रातों को जागने वाले और दिन को रोने वाले, तहज्जुद गुजार, रोजा रखने वाले, रात को अल्लाह के हुजूर खड़े होने वाले और दिन रात जो अल्लाह की इबादत में सर्फ करने वाले। आम तौर पे होता ये है कि जो बंदा इबादत में मस्जिदों में रहने वाला हो और शब बेदार हो, रोजादार हो, आम तौर पर जंगों में वो जरा पीछे होता है, बहादुरी में कम होता है। ये ऐसा होता है आम तौर पर। लेकिन अली उधर भी मुमताज और अली बहादुरी के अंदर भी मुमताज। अल्लाह अकबर, यानी बहादुरी के अंदर भी पहले मैदान पर, पहले नंबर पर, और शब बेदारी में, तकवे में, इबादत में, रियाजत में, रोजादारी में, इसमें भी जो है पहले नंबर पर। अल्लाह अकबर। कूफा की जामे मस्जिद में तशरीफ फरमा है और सामने प्याला पड़ा है और उसके अंदर खुश्क टुकड़े, खलीफा वक्त हैं, कैपिटल है, दारुल हुकूमत है कूफा, और मस्जिद के अंदर खाना तनावल फरमा रहे हैं। एक मुसाफिर जिसको अपनी कोई हाजत थी वो आया और लोगों से पूछा खलीफा किधर है?
ان کا کہیں ہوں گے مسجد میں، ڈھونڈ لو۔ دیکھا کہ مسجد میں تشریف فرما، اور کہا کہ اچھا آئے ہو مہمان، آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ مسافر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ کھانا مجھ سے کھایا نہیں گیا، اتنے سخت ٹکڑے تھے اور میں حیران تھا کہ علی کیسے کھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کو اپنی ضرورت بیان کی حضرت علی نے۔ یہ ان کی مجاہدت کا، ریاضت کا حال تھا۔ خشک ٹکڑوں نانے جویں پہ پلنے والا جب تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا تھا تو پھر کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا۔ خندق کے موقع پر قریش کا سورما، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ 100 آدمیوں پر بھاری ہے، 100 آدمیوں پر بھاری ہے، اور وہ واحد آدمی تھا جو اس کو پھلانگ کر، خندق کو پھلانگ کے ادھر آ گیا، اور اس نے آ کے دعوت دی ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے۔ سارے صحابہ اب خاموش ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کون میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی۔ آپ نے کہا نہیں علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے دعوت دی کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ اور جب 3 دفعہ کہا حضور نے اجازت عطا فرمائی، اور جب ان کے مقابلے میں، اس سورمے کے مقابلے میں پہنچے، اس نے کہا علی واپس چلے جاؤ، ذرا قد کے چھوٹے تھے، مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ حضرت علی نے کہا لیکن مجھے تم پہ ترس نہیں آتا، واپسی کے لیے نہیں آیا، میرے مقابلے میں آؤ، تم نے دعوت دی ہے۔ مقابلہ ہوا، پہلے ہی وار میں وہ آدمی جو 100 آدمیوں پر بھاری تھا، حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا اور لاش کو جو ہے اس خندق میں پھینک دیا۔ کفار نے کہا کہ اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ ہم سے اتنے پیسے لے لیجئے اور یہ لاش واپس کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم لاشوں کے سودے نہیں کرتے، جاؤ ویسے ہی لے جاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم لاشوں کے سودے نہیں کرتے، جاؤ لے جاؤ واپس۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی جامع الکمالات ہیں، یعنی متضاد کمالات آپ کی شخصیت میں جمع ہے۔ ایک طرف تو مصلی کے امام ہیں، ایک طرف روزہ دار ہیں، شب بیدار ہیں، تہجد گزار ہیں، متقیوں کے امام ہیں، اور دوسری طرف جو ہے بہادری کے بھی امام ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، جب عدالت کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس کے بھی امام ہیں۔ یعنی سارے صحابہ میں یہ فضیلت بھی علی کو حاصل ہے کہ اللہ نے جیسا عجیب ذہن عطا فرمایا تھا، عجیب فیصلے فرماتے تھے اور فوراً فیصلے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یعنی قضاء کے جو فیصلے، اس لیے کہا جاتا ہے جمعے کے خطبوں میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قضاء کے معاملہ میں، عدالت کے معاملہ میں اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی وہ شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی تھی۔ بے شمار فیصلے ہیں، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ایک شخص جو ہے، ایک لڑکا یمن سے چلا اور اس کے والد نے اس کے ساتھ غلام کو بھی کر دیا کہ سفر میں تم 2 رہو گے، کوفے جانا تھا۔ اب یہ دونوں سفر کرتے، دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اور یہ سفر کرتے 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 کوفے پہنچے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو غلام کے دل کے اندر فطور پیدا ہوا۔ اب اس زمانے میں کوئی علامت تو ہوتی نہیں تھی اور لوگ غلاموں کو بیچتے تھے، تو اس نے کوفے میں داخل ہوتے ہی اس کو پکڑ لیا، اپنے مالک کو، اور لوگوں سے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچتا ہوں۔ خود مالک بن گیا اور اس کو غلام بنا لیا، کہا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچتا ہوں، بازار میں لے گیا۔ اب جھگڑا شروع، وہ کہے کہ میں آقا ہوں، وہ کہے کہ میں آقا ہوں۔ اب سیدنا علی کا دور تھا، چنانچہ لوگ پکڑ کے یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے کہ کون ان کے اندر غلام ہے اور کون آقا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر بڑا عجیب مقدمہ ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ فلاں کمرہ جو ہے اس کے اندر 2 سوراخ نکالو، ایسے سوراخ نکالو کہ اس میں سے گردن باہر آ سکے، اور ان دونوں لڑکوں کو اس میں بند کر دو۔ چنانچہ دونوں کو اس میں بند کر دیا گیا۔ جب سوراخ نکل گئے تو آپ نے کہا کہ دونوں اپنی گردن باہر نکال لو۔ دونوں نے اپنی گردن باہر نکالی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا کہ تلوار لاؤ۔ اب تلوار لائے، کہا کہ دیکھو جو غلام ہے اس کا سر قلم کر دو۔ اونچی آواز سے حکم دیا، جو ہی کہا کہ جو غلام ہے اس کا سر قلم کر دو، غلام نے فوراً سر اندر کر لیا۔ اب اس کی طبیعت کے اندر تو موجود تھا کہ میں غلام ہوں، اور اس نے فوراً ڈر کے فوراً اس نے سر اندر کھینچ لیا، تو فوراً فیصلہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون تھا۔ تو اللہ نے ایسی عجیب بصیرت عطا فرما رکھی تھی
ایک شخص کوفہ سے روانہ ہوا، 10,000 درہم تھے اس کے پاس، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی سفر پہ گیا ہوا تھا۔ اس نے 10,000 درہم اپنے دوست کو دیے اور کہا کہ میرا بیٹا جب آئے سفر سے تو یہ اس کو دے دینا، اور جو تم چاہو وہ دے دینا۔ یہ الفاظ کہ جو تم چاہو وہ دے دینا۔ چنانچہ یہ امانت رکھ کے چلا گیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم سفر سے بیٹا واپس آیا، لوگوں نے بتایا کہ تمہارا باپ جو ہے تمہاری امانت اس کے پاس رکھ کے گیا۔ اب یہ اس کے پاس پہنچا کہ میری امانت واپس کرو۔ اس نے 10,000 میں سے 1,000 نکال کے دے دیا۔ اب یہ بڑا حیران ہے کہ یہ 1,000 کا کیا معاملہ؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ دے دینا، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ معاملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پیش ہوا۔ اب ظاہر ہے بیٹے کا حصہ زیادہ بنتا ہے، وہ بیٹا ہے اور یہ تو ویسے ہی امانت دار ہے۔ حضرت علی نے معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ان کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو اسے دے دینا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا اس کا مطلب یہ کہ تم اسے 9,000 دو، 1,000 اپنے پاس رکھو۔ نے کہا جی یہ کیسے؟ کہا کہ تم نے اپنے لیے 9,000 رکھنے چاہے ہیں نا، یعنی تم نے اپنے لیے 9,000 چاہے ہیں، اور اس کے باپ نے یہ کہا تھا جو تم چاہو اپنے لیے، تو تم نے 9,000 چاہے 9,000 دے دو اس کو۔ تو یہ ہے ان کی بصیرت، یعنی وہ 9,000 پھر اس سے دلوا کے بیٹے کو جو وہ دے دی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل اخلاص پہ بات ہو رہی تھی صبح کے وقت۔ شاید اس سے بڑا اخلاص کی مثال کائنات کے اندر نہ ملے کہ جب ایک جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کو زیر کیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ اس کا سر قلم کر دیں، عین اس حالت میں اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دی۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کرنا کسے کہتے ہیں؟ عین اس وقت جب آپ اسے قتل کرنے لگے تھے اس نے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ اس نے کہا جی عجیب بات ہے، پہلے آپ مجھے قتل کرنے لگے تھے، اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب میرا اپنا غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اب یہ اللہ کے لیے نہیں رہا، اخلاص نہیں رہا اس کے اندر، اب میری اپنی انا اس کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ میرے محترم دوستو، ایمان کے، محبت کے، اخلاص کے، وفا کے سبق سیکھنے ہو تو ایک ہی نام ہے، وہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی محبت پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اہل سنت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو یعنی بہت بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اہل بیت بھی ہیں، حضور کے وہ صحابی ہیں جو ساری عمر بچپن سے لے کر حضور کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس لیے یہ مجال نہیں ہو سکتی اہل سنت کی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی گستاخی میں وہ تصور بھی کریں، سوچے بھی۔ جو یہ سوچے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کو پلے باندھیے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق، تجھ سے بغض رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت کرے گا مگر ایمان والا۔ یعنی تیری محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے، اور تیرا بغض جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے۔ اس لیے علی سے محبت نہیں، عقیدت نہیں، علی سے محبت عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ایمان اور کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایمان اور منافقت کا عقیدہ ہے۔ کسی کے ایمان اور منافقت کو دیکھنا ہو، دیکھو علی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی تجھ سے محبت کرے گا مگر ایمان والا، اور تجھ سے بغض رکھے گا، تجھ سے منافق رکھے گا۔ جس کے چہرے پہ بل آ جائے علی کے نام سن کر، وہ بغض رکھنے والا ہے، وہ اہل سنت میں شمال نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے چہرے پہ محبتیں پھوٹ پڑیں، وہ علی کا محب ہے، وہ پکا اہل سنت ہے، وہ اہل سنت میں شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اس محبت پہ فرمائے، سنت ادا فرمائے۔